बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो एक आर्मी सर्वे रिपोर्ट, इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। फैच की ये रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट ने जो तहलका मचा दिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट की तौसीक़ की है टीवी चैनल पर आकर एक इंटरव्यू के ज़रिए। और इस इंटरव्यू में उन्होंने बरमला इजहार किया। उन्होंने कहा है कि फैच की जो रिपोर्ट है इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इसमें वजन है। और फैच की जो रिपोर्ट है नाज़रीन ग्रामी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नून लीग की हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, इस वक्त इसके पास इनकी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनके पास सिर्फ 18 माह का वक्त बाकी रह गया है। तो आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में मौजूदा हुकूमत को दरपेश जितने मुआशी चैलेंजेस हैं, मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है, उसके बारे में आपको ब्रीफली आज के इस वीलॉग में मैं बताऊंगी, बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, क्या वाकई इस हुकूमत की वापसी का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है। साथ साथ अदलिया और स्टैब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने आ गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सुनाया है, इस फैसले के आने के बाद अब ये जो जंग है, ये अदलिया और स्टैब्लिशमेंट की जंग, ये किस जानिब जाएगी। और नाज़रीन करामी, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल ने एक ख़त लिखा है। इस ख़त में कहा गया है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जितने भी सियासी केसेस होते हैं हमारी मुल्क की सियासत के, उनके लिए एक अलग अदालत बनाई जाए। ये ख़त जो है, इसके मदरजात, इसकी डिटेल्स कुछ आपके सामने रखूँगी। और ये भी कहा जा रहा है एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास 3 बजे के करीब है। तो इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले होते हैं और एडहॉक जजेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है, वो उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, इस ख़त की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी नाज़रीन इकरामी। तो जो वीलॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आज नाराज़ थी। आज उन्होंने लाहौर में मॉडल बाज़ार जो है अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। और इस इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने जो खिताब किया, उस खिताब में काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने ना सिर्फ PTI पे तो वो हमेशा करती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान पर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो वीलॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निकलने के लिए इस हुकूमत की जानिब से कोई ठोस ऑन ग्राउंड कोई इक़दाम नहीं किए जा सकते हैं, सिवाय इसके कि मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में आके, मीडिया पर आकर इनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं बलदोबांग। जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आज उन्होंने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया, उस खिताब की तरफ भी आऊँगी। दूसरी जानिब ये हुकूमत जो है, एक तरफ तो वो जो आलमी सर्वे रिपोर्ट है फैच, उससे डिनाई नहीं कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं TV टॉक शोज़ में बैठ के वो जहां पर इकरार कर रहे हैं, तौसीक कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, वो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में जो कि कहा जा रहा है कि 18 माह का वक्त रह गया सिर्फ इस हुकूमत के पास, वो अगर इनकारी नहीं है तो दूसरी जानिब वो धमकियां भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अदम इस्तेहकाम जो है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है, बानी PTI इमरान खान साहब की वजह से है। और वो अगर उनकी हुकूमत को ख़त्म करने की, गिराने की कोशिश की गई और सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद पैदा करने की, बढ़ाने की कोशिश की गई, तो वो कह रहे हैं जी कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला किया मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, अब इस फैसले के आने के बाद ये हुकूमत जहाँ पर अदलिया और अदालतों की जहाँ पर तारीफों के पुल बांधती थी, अब वहीं पर यही हुकूमत अदलिया को अब तनकीद का निशाना बना रही है। और मुअज़्ज़ज़ जो जजेस साहिबान हैं उनके ऊपर अब इल्ज़ाम दराजियाँ जो हैं वो लगाने का सिलसिला एक शुरू कर दिया गया है। जैसे मरीम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दे दिया गया है, इस फैसले यानी कि हमारी हुकूमत को गिराने के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं, हमारी साख को डैमेज करने के लिए नून लीग की। उन्होंने कहा है जी कि वो आखिरी हद तक जाएंगे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए। आखिरी हद तक वो किस तरह से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मुल्क में एमरजेंसी अगर हमें लगानी पड़ी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो कह रहे हैं वो फॉर्म 45 की हुकूमत को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है इसको बचाने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे, वो मार्शल लॉ लगाना पड़ा तो भी लगाएंगे, एमरजेंसी अगर मुल्क में लगानी पड़ी खुदा न खासा तो वो एमरजेंसी भी लगा सकते हैं। नाज़रीन करामी, एक जानिब वो इकरार कर रहे हैं कि वाकई काउंटडाउन वापसी का शुरू होने वाला है, गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त, और दूसरी जानिब वो एमरजेंसी की धमकियां भी इन अदर वर्ड्स लगा रहे हैं। तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इस पर MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है, उनका जो रद्द अमल है, उनकी जो राय है, वो सामने नहीं आई है। क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब, आपको पता ही है,
ایمرجنسی کی انہوں نے ہمیشہ شدید مخالفت کی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، اب یہ ایمرجنسی کی باتیں جہاں پر کی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، تو آصف علی زرداری تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت ان سے چلنے والی نہیں ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ حکومت ان سے نہیں چل پا رہی ہے، لاہور ہو یا اسلام آباد ہو، اگر وہ میدان میں آ جائیں گے تو پھر وہ کام بھی کروائیں گے۔ انہوں نے پہلے ان کو وارن کیا تھا، اور اب ان کی جانب سے جہاں پر یہ ایک دوسری جانب دعوے کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی ہم لگا دیں گے، ہم مارشل لاء لگا سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم کی جانب سے کیا اب رد عمل ان کا سامنے آتا ہے؟ یہ ابھی حالیہ جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے پیش نظر آئندہ آنے والے وی لاگ پہ اس پہ بھی بات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ناظرین گرامی اب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو معزز ججی صاحبان کا پینل تھا، اس نے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا تھا، اس فیصلے کے آنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے مابین شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو ہے مرتے کیا نہ کرتے، قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ فیصلہ نہیں سنایا، لیکن وہ دیگر جو معزز ججی صاحبان تھے ان کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کو سنانا یہ وقت کا تقاضا تھا۔ قاضی صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کے بارہا معاملات کو جوڑا جا رہا تھا اس فیصلے سے، اور اس فیصلے کے آنے کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اب ان کے لیے مشکلات جو ہیں کافی حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب موجودہ ملکی حالات میں ناظرین حکومت کا مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے ریویو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی، اس حکومت نے جیسے ہی فیصلہ آیا تھا تو فوری طور پر ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی تھی، اور ریویو پٹیشن میں جانا جو ہے یہ بھی اب حالات کی سنگینی جو ہے اس کو بجائے کہ کم کرے، یہ نون لیگ کے لیے حالات کی سنگینی کو مزید بڑھا دے گا۔ ریویو پٹیشن میں جانے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن ڈیفینیٹلی جڑی ہوئی ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کے لیے قائم رہنا یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ فیصلے جو ہیں پھر اوپر سے آئیں گے، اور وہی عدلیہ، وہی عدالتیں، وہی جو نئے چیف جسٹس ہیں، اور ان سے جو فیصلے ہوں گے تو فیصلے یقیناً انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آئیں گے، جیسے کہ لنگر آن کیا جاتا رہا، لٹکایا جاتا رہا، تمام تر معاملات میں جھوٹے کیسز، غیر قانونی کیسز بنائے جاتے رہے عمران خان پر اور ان کی اہلیہ، ان کی دیگر لیڈرشپ جو ان کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور پھر نون لیگ کی حکومت کا ریویو پٹیشن دائر کرنا، ریویو میں چلے جانا، اب یہ تمام تر حالات ہیں۔ ایڈ ہاک ججز کی طرف آتے ہیں۔ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف، جیسے کہ جو آخری لیڈرشپ کی پاکستان تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب نے تمام طرح امور کی انجام دہی جو اپنے ہاتھ میں ڈائریکٹ لے لی تھی، اور لیڈرشپ کو کہا تھا کہ باہر جا کے میرے کارکنان کو یہ میسج دیں کہ آپ لوگوں میں کوئی درار نہیں ہے، آپ لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ۔ اور پھر جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا، خان صاحب کے آرڈرز آئے، ان آرڈرز کے بعد اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے ہمیں وہ کافی حد تک ان میں اتفاق نظر آتا ہے۔ تو ناظرین کرامی، ابھی لیڈرشپ کی جانب سے عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، ان کی جانب سے ایڈ ہاک ججز کے معاملے میں اب انہوں نے عدالت چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے، جوڈیشل کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے نام کے ایڈ ہاک ججز لگا رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، یہ آپ لوگ مزید ایک سنگین غلطی کر رہے ہیں، اپنے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، عوام میں تاثر دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو فیور دینے کے لیے اور ایک رائے قائم کرنے کے لیے اس کی فیور میں یہ ایڈ ہاک ججز جو ہے لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جو ہے آج دوپہر 3 بجے ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر اب دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ ایڈ ہاک ججز لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ایڈ ہاک ججز جو سامنے آ رہے تھے نام، اس میں 2 ججز سے تو خود ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جو ہیں اس سلسلے میں نہیں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ خان کے جو فالوورز ہیں، خان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ویب سے بھی اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب کوئی بھی خبر، کوئی بھی بات ڈھکی چھپی تو رہتی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر کہہ لیں یہ فیصلہ کیا ہے، یا پھر اپنی جو ہے وہ اب کسی بھی پریشر میں آ کے کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے 2 ججز صاحبان نے۔ باقی دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ایڈ ہاک ججز لگائے جاتے ہیں یا پھر نہیں لگائے۔ ناظرین گرامی، پاکستان جو بار ہے، اس بار نے آج ایک خط لکھا ہے، یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ خط لکھا ہے جی انہوں نے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو سیاسی مقدمات ہیں، ان مقدمات کی ہیئرنگ کے لیے، تمام تر امور کو نمٹانے کے لیے ایک الگ عدالت قائم کر دی جائے،
تاکہ یہ جتنے بھی تمام سیاسی کیسز ہیں ان کو الگ سے سنا جا سکے. بیسیکلی اس کا پرپس کیا تھا؟ یہ کہا جا رہا ہے عدالتوں کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ عدالتیں جو ہیں ان میں اور بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، سائلین کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمارا بھی عدالتوں کا بھی، ججز کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، وکلاء کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک عدالت جو ہے وہ الگ سے قائم کی جائے اور اس میں جو سیاسی مقدمات ہیں وہ الگ سے لگا دیے جائیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں آج انہوں نے ماڈل بازار جو اپ گریڈیشن منصوبہ تھا لاہور میں، آج اس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹھیک ٹھاک تقریب جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا تھا لاہور میں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر گئیں، انہوں نے اپ گریڈیشن منصوبے جو ہیں وہاں پر ان کا تفصیلی جائزہ لیا. ماڈل بازار میں بھی وہ گئی ہیں، ماڈل ٹاؤن میں کہا جا رہا ہے کسی بازار کا بھی انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پر جا کے لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی ہیں. بڑی وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھیں اوپر سے، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی حکومت کی جانب سے ہمیں ریلیف دینے کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ وہ خود کہہ رہی تھیں. دوسری جانب انہوں نے اسی تقریب سے پھر خطاب بھی کیا. کافی زیادہ نالاں، کافی ناراض نظر آئیں. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ تو انہوں نے تنقید کرنی تھی، سو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے آج لتاڑا ہے، انہوں نے ججز کو بھی لتاڑا ہے، انہوں نے عدلیہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے. جی انہوں نے کہا ہے جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو کسی نہ کسی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی ایک چال، ایک نیا پتہ پھینک دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ملک میں عدم استحکام کی کوشش ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چند افراد کا ٹولہ جو ہے ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے ملک میں اگر ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، ہم ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہیں تو یہ رکوا دیتے ہیں، ملک میں ترقی رک جاتی ہے. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے ججز سے عرض ہے کہ اس ملک کو خودارہ چلنے دیا جائے. انہوں نے چیف جسٹس کے علاوہ باقیوں کو میسج دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو آپ بڑی آسانی سے گرا دیں گے. سیاسی عدم استحکام لانے والوں سے ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹنا جانتے ہیں، ہم نمٹیں گے ان سے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کافی انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ قوم کے مجرم کو نوازنے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سنم جاوید کے حوالے سے بھی انہوں نے آج انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ ججز جو ہیں اب یہ کمنٹس دیتے ہیں، ابھی ان کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آتے ہیں کہ معصوم خواتین جو ہیں، بے گناہ خواتین جو ہیں، ان پہ بلا وجہ کیسز بنائے جاتے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو 2 سال ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے. تو کہتی ہیں میں 3 وقت کا جو وزیر اعظم ہے میں اس کی بیٹی ہوں، اور مجھے جب گرفتار کیا گیا تھا، مجھے جب جیل میں رکھا گیا تھا، تو اس وقت تو ججز کی جانب سے اور عدالتوں کی جانب سے ایسے ریمارکس سامنے نہیں آتے تھے. اور اب سنم جاوید کے حوالے سے انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب کہا جاتا ہے کہ بے گناہ خواتین کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کافی پریشان نظر آئی. انہوں نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے ہم نمٹیں گے. اور دوسری جانب خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں، انہوں نے ایک میسج دیا ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ ایمرجنسی لگانے جا رہے ہیں ہم. اب یہ ملک ایمرجنسی کا متحمل ہو سکتا ہے. اور باقی اب تو دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت کا واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، یہ حکومت جانے والی ہے. اور پھر یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ریویو میں جایا جائے گا یا پھر کیا ہوتا ہے. اب اس فیصلے کے بعد ججز واپس آتے ہیں، پھر پتہ چلے گا چھٹیوں کے بعد، واپسی کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جانا کہ پابندی جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جیسے ہی سانحہ 9 مئی ہوا تھا اس کے فوری بعد عمران خان پہ اور اس کی جماعت پہ پابندی لگا دینی چاہیے تھی. وہ وقت بہت اچھا تھا، لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا ہے اور کیونکہ یہ سانحہ 9 مئی ان کا اپنا کیا دھرا تھا، اپنا پیدا کیا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے شاید ان کو یاد نہیں رہا. ثانیوں کو پیدا کرنا ہی ان کی بیسک پرپس تھا، تو اس پہ یہ کامیاب ہو گئے، لیکن کامیاب نہیں بھی ہوئے. اب عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے صاف بتا رہے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں. اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجیے. ناظرین اللہ حافظ.